अस्सलाम वालेकुम। प्रोबायोटिक क्या होते हैं और प्रीबायोटिक्स क्या हैं? आजकल इनका बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है। मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ डॉक टॉक पर, और मेरा नाम डॉक्टर नासिर हसन लक है। मैं मेदे और जिगर के शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। SIUT के हॉस्पिटल में मैं प्रोफेसर हूँ और उस शोबे में काम करता हूँ। तो आज हम बात कर लेते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्या है। ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट इस तरह बन जाता है कि आपने सुना होगा कि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कह देते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें। यानी कि आपकी ज़िंदगी के गुजारने के जो तौर तरीके हैं, उसमें खाना पीना आ जाता है, उसके अंदर आराम आ जाता है, उसमें हमारी नींद आ जाती है, उसके अंदर हमारे जो है काम करने के अंदाज में तब्दीली की बाज़ का ज़रूरत होती है। तो प्रोबायोटिक्स भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि जो हमारे लाइफस्टाइल में हम अगर उनको शामिल कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा उसका अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो असल में प्रोबायोटिक्स जरासीम की वो किस्म है जो हमारे जिस्म में जाके हमें अच्छे असरात मुरतब करने में मदद करता है। अगर हम देखें तो आजकल जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है तहकीकाती, तो वो है गट माइक्रोबायोटा, कि हमारी आंतों के अंदर ऐसे जरासीम ऑलरेडी मौजूद हैं कुदरती तौर पर, कि जो हमारे जिस्म के अंदर हमारी जो है बेहतरी के लिए बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। वो हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हैं, यानी कि उनके होने की वजह से हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम उनसे सीखता है, और इसी तरीके से वो हमें बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमारे खुराक के ऐसी एलिमेंट्स हैं जो हमें ज़रूरत होती है जिसकी, ख़ास तौर पर विटामिन्स, वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी बीमारी के अंदर, और जब भी हम बीमार होते हैं, ख़ास तौर पर मैदे की बीमारियां जब हमें होती हैं, तो इनकी मिकदार में और इनकी जो है वो टाइप के अंदर तब्दीली हो जाती है, जिसकी वजह से आज की जो मेडिकल साइंस है इस बात को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है कि उसी के साथ हमारे बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो लाक हो जाती हैं हमें। तो प्रोबायोटिक्स एक ऐसी बैक्टीरिया की प्रोवाइड करने की हमारी सोर्स बन जाती है कि जो हमारे ऑलरेडी हमारे जो आंतों के अंदर बैक्टीरिया अवेलेबल हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनकी कॉलोनीज़ को दोबारा से हेल्दी कर देते हैं। मैं इसकी मिसाल देना चाहूँगा कि हम दही को अगर लें तो दही बहुत बड़ा सोर्स है प्रोबायोटिक का, जो हमारे यहाँ हमारे कल्चर में और हमारे खाने में मुख्तलिफ़ अंदाज से अवेलेबल है। हमारे यहाँ उसको खाया जाता है, मुख्तलिफ़ शेप्स में खाया जाता है। उसकी हम जो है वो सलाद पर ड्रेसिंग भी बनाते हैं, कुछ लोग चीनी मिला के खा लेते हैं, बच्चे बड़े उसके शौकीन होते हैं, हम लस्सी पीते हैं। ये एक बहुत हेल्दी फूड है हमारे लिए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो प्रोबायोटिक्स के साथ एक प्रीबायोटिक का लफ्ज़ भी सुनने को मिलता है। तो प्रीबायोटिक असल में एक फ़ाइबर है, जिस फाइबर को बहुत अच्छे लाइक किया जाता है, हमारे उस गट बैक्टीरिया उसको बहुत लाइक करता है, और जब वो फाइबर हम खाते हैं तो गट बैक्टीरिया जो है उसको कंज्यूम करके हेल्दी हो जाता है। उसकी बड़ी मिसाल जो है अगर देखा जाए तो केला उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, वो बहुत उसकी एक अच्छी सोर्स है। प्याज एक अच्छी सोर्स है प्रीबायोटिक के तौर पर। तो ये जो अब एक रेवोल्यूशन खाने के हवाले से आ रहा है कि अभी हमें, अब इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे कल्चर्स के अंदर, जैसे फार ईस्ट के अंदर जो है मिसो सूप्स हैं, और अफ्रीका के अंदर जो है कम्बुचा एक ड्रिंक बनाई जाती है। यूरोप के अंदर जो है बंद गोभी को फर्मेंट करके स्टोर कर लिया जाता है और खाने के साथ कंज्यूम किया जाता है। ये तमाम अवेलेबल प्रोबायोटिक्स की मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में जो है दुनिया में अवेलेबल हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारा अचार, ख़ास तौर पर जो हम घर में बनाते हैं अचार, उसके मुतालिक भी बहुत ज़्यादा ये अच्छी न्यूज़ है कि भाई वो भी हमारे खुराक में शामिल होना चाहिए, ताकि वो भी एक प्रोबायोटिक का रोल अदा कर सकता है। असल में प्रोबायोटिक की हमें क्यों ज़रूरत है? वैसे हमें अपनी जब हम बिल्कुल सेहतमंद हैं
اس میں بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے وہ بیکٹیریا کا جو ہیلدی کمپوزیشن ہے، جو ہماری صحت کو برقرار کرنے میں رکھنے میں 24 گھنٹے اپنا جو ہے وہ رہتا ہے ہمارے ساتھ اور اپنا کام کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کالونیز کو ہیلدی بھی رکھنا ہے. تو پری بایوٹک اینڈ پرو بایوٹک اگر ہم سمجھ لیں اور اپنی خوراک میں اس کو شامل کر لیں تو ہم ہیلدی رہیں گے. لیکن جیسے پتہ ہے کہ بیماری تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، خاص طور پر ہم نے کوئی باہر سے کھانا کھا لیا، دوبارہ گرم کر کے کھانا کھا لیا، باسی کھانا کھا لیا، یا ہم نے کوئی انفیکٹڈ کھانا کھا لیا، تو اس سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم اسہال اور دست لگ جاتے ہیں اور جسم کا پانی تک ایسا لگتا ہے ختم ہو گیا. پھر ہم ORS پیتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے کھانے کو لائٹ کر دیتے ہیں. اگر الٹیاں بھی ساتھ آ رہی ہوں تو اس کے لیے بھی ہم پھر بات کو ڈپیں لگانی پڑتی ہیں. ہمارے ہاں کلچرلی ایک بڑی جو ہے چیز جو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے اب خاص طور پر اس ماڈرن میڈیسن کے دور میں، وہ اینٹی بایوٹک کا استعمال ہے. کہ ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں ہمیں ڈائریا لگ جاتا ہے، ہمیں الٹیاں لگ جاتی ہیں، تو فوراً میں اینٹی بایوٹک کھانی چاہیے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کو، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں پری فارم ٹاکسنس. تو پری فارم ٹاکسن کے ساتھ جو بھی ڈائریا ہوتا ہے اس کے اندر صرف آپ نے جو پانی کی کمی ہے اس کو دور کرنا ہے، اور اگر بہت زیادہ کمی ہوگی تو لازمی بات ہے اس کے لیے ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن اگر ایسی ہے کہ بھئی جتنے اسہال ہو رہے ہیں اس کو اگر آپ پی کے ORS کی صورت میں پانی پی کے جو ہے اس کو بہتر کر لیں تو جانے کی کہیں ضرورت نہیں، کوئی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں. ہاں، یہ وہ موقع ہے کہ جب ہم اپنے پرو بایوٹک کو بڑھائیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں کھچڑی کا ایک کلچر ہے، ہمیں دہی کھلائی جاتی ہے، ہمیں کیلا کھلایا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بالکل وہی سوچ ہے کہ جو پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ پری بایوٹک اور پرو بایوٹک کا ایک اچھا ہمیں الاؤنس مل جاتا ہے جس سے ہم دوبارہ بہتر ہو جاتے ہیں، ہیلدی ہو جاتے ہیں. 2-3 دن کے بعد ہماری صورتحال بہتر ہو جاتی ہے. آپ نے ایک بیماری جو ڈاکٹر بہت زیادہ ہماری پاپولیشن میں فنکشنل GI ڈس آرڈر کے نام سے، کہ بھئی انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کو کوئی معدے میں بیماری نظر نہیں آئی، چھوٹی آنت میں کوئی بیماری نظر نہیں آئی، بڑی آنت میں کوئی بیماری نظر نہیں آئی. بعض اوقات بہت بڑے بڑے ٹیسٹ ہم کرا کے بھی ڈاکٹر ہمیں تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، اصل میں آپ بہت زیادہ کچھ سوچ رہے ہیں، آپ کے دماغ پر بہت کسی ایک بات کا ایسا بوجھ پڑ گیا ہے کہ آپ نے اس کو تحت شعور میں اس کو سنک کر لیا ہے، اور اس کا جو ہے رد عمل آپ کی باڈی دے رہی ہے آپ کے نظام ہضم کے جو ہے نا ڈسٹربنس کی صورت میں. تو وہ ہم IBS سنتے ہیں، اریٹیبل باؤل سنڈروم. تو بیسیکلی اس میں ہماری آنتیں بالکل نارمل ہوتی ہیں، ان میں کوئی سوزش نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن ان کا اظہار اریٹیبل جو ہے نا وہ انداز سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں بعض اوقات قبض ہو جاتی ہے، بعض اوقات ڈائریا لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کی کاز جو ہے کوئی انفیکشن نہیں ہوتی. بعض اوقات کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی ڈائریا لگ جاتا ہے، تو بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا. ابھی تو کچھ عرصہ پہلے ٹھیک تھے لیکن یہ ایک بیچ میں ایک ایسا ایپیسوڈ آ گیا 10-12 دن تک بندہ پریشان رہتا ہے. تو IBS کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو مروجہ دوائیاں ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر پری اینڈ پرو بایوٹکس کا استعمال کیا جائے تو بہت جلدی اس کی صحت یابی ہوتی ہے اس بیماری میں بھی. اور وہ بیماری کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ آج کل ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو ہر بندہ اس سے گزرتا ہے. مطلب ہے کہ ہمارے ذاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، خاندانی پرابلم ہو سکتے ہیں، ہماری ٹرانسپورٹ کے ایشو ہیں، ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہمیں بجلی کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں. تو بعض اوقات وہ ہمیں سب چیزیں اکٹھی ہو کے پریشانی کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہیں. تو جس کے اندر ہمیں اگر کسی کو پہلے سے IBS ہے اور اس کی پرسنالٹی پرون ہے تو یہ ذہین لوگوں کو جو اپنا کام ٹائم پر کرنا چاہتے ہیں اور ہر چیز میں ہر جگہ پر موجود رہنا چاہتے ہیں، ٹائم پر آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت کامن ہے یہ بیماری. تو اس میں بھی ہمیں اپنی خوراک میں پری بایوٹکس اور پرو بایوٹکس کا، جیسے میں نے مثال کے طور پر سمجھایا ہے کہ دہی ہے، کیلا ہے، آنینس ہیں، گرین ہماری جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ ہیں، تو ان کا استعمال کرنا چاہیے. اسی ضمن میں ایک بیماری ہے کہ جس میں واقعی جس کو ہم انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کہتے ہیں
کہ ہماری آنتوں میں سوزش ہوتی ہے، بڑی آنت میں سوزش ہوتی ہے، جس کے ساتھ جو ہے اسہال ہوتے ہیں، جس میں خون بھی مکس ہوتا ہے اور مروڑ ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پخانہ کرنے کے بعد پوری طرح سے اجابت نہیں ہوئی، اور یہ بیماری ہمارے ہاں اب کامن ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے یہ ویسٹ میں بہت کامن تھی، اور اب کیونکہ ہم نے اپنا لائف سٹائل ویسٹرن کر لیا ہے، کھانے کے انداز میں ہم جو ہے وہی ریفائنڈ چیزیں کھا رہے ہیں، اسی انداز سے کھا رہے ہیں جیسے ویسٹ میں کھائی جاتی ہیں، تو ممکن ہے اس بیماری کا اس سے کوئی تعلق ہو، ابھی کوئی واضح چیز نہیں ہے، لیکن یہ بیماری ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے۔ تو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز میں بھی ادویات کے علاوہ ڈاکٹرز اب یہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی خوراک میں پرو بایوٹکس کو بڑھائیں، یعنی کہ وہی بات کہ ہمارے ہاں جو بھی اویلیبل ہے اس میں تو بار بار یہی کہوں گا کہ گھر کی بنی ہوئی دہی جس کے اندر بلائی اتار کے بنائی جائے اور اس کو کنزیوم کیا جائے تو بیسٹ ہے۔ اب اس کے علاوہ اب اس کے پری اینڈ پرو بایوٹکس کے استعمال کی انڈیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اب اسکن کی بیماریاں ہیں، ایگزیما ہے، اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ سائنوسائٹس کی بیماری ہے، کان کے اندر انفیکشن کا معاملہ ہے، وہاں تک بھی جو ہے نا پرو اینڈ پری بایوٹکس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ البتہ ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ تحقیقاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو میڈیکل ریسرچ ہے اس پر بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور ڈاکٹر جس طرح سے اپنی تحقیق کو کے اندر سے باعث نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی چیز کی افادیت کے لحاظ سے اس کو واضح کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے اسٹریس کیا جاتا ہے، اور پراپر طریقے سے مریض کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ واقعی یہ چیز جو دی جا رہی ہے اس کا کوئی بہتر اثر بھی آیا ہے یا صرف یہ ہمارا خیال ہے۔ تو اس لحاظ سے رینڈمائز کنٹرول ٹرائل چل رہے ہیں۔ البتہ سب لوگ پری بایوٹک پرو بایوٹک کو لے سکتے ہیں، اس کی پرسکرپشنز بھی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ بیکٹیریا بھی ہمارے گٹ میں ہیں، وائرس بھی ہیں، اور پھپھوندی والی چیزیں بھی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کیپسول فارم میں چیزیں اویلیبل ہیں، لیکوڈ فارم میں اویلیبل ہیں، اسی طریقے سے جو ہے اپنا باہر کے ملکوں میں جو اوور دی کاؤنٹر ہر طرح کا پرو بایوٹک مل جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کا رواج ذرا کم ہے، لیکن اگر دیکھیں تو سیکرومائسس بولارڈی ہے، لیکٹوبیسیلس ہے، اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں بھی اویلیبل ہیں، جس میں ہم ان کا اگر استعمال کرتے ہیں خوراک کے علاوہ بھی، اگر اس کو پرسکرپشن کوئی ڈاکٹر دے رہا ہے تو اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلدی آرام آئے، اور آرام اس طرح سے آئے کہ وہ باڈی کے اندر جو ہماری فزیولوجی ہے، جو صحیح طریقے سے کام کرنے کا ہماری آنتوں کا طریقہ ہے، اور جو ہمارے مائکرو بایوٹا کے ساتھ ہماری باڈی کا انٹریکشن ہے، اور جو ہمارے مدافعاتی نظام کا اس کے ساتھ جو ہے آپس میں ریلیشن شپ ہے، وہ ہیلدی رہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم ان تمام چیزوں کو سمرائز کرنا چاہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس میں یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی مختلف بیماریاں ہیں، جس کے اندر معدے کی بیماریاں بھی ہیں، جس کے اندر چھوٹی آنت کی بیماریاں بھی ہیں، اور جس میں بڑی آنت کی بیماریاں بھی ہیں، تو ان میں یہ ہرگز جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے سوزش ہو۔ وہ اریٹیبل باؤل سنڈروم بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ کامن ہے، 30 سے 35% لوگوں کو بعض اوقات جو ہے اگر آپ پاپولیشن بیس اسٹڈی دیکھیں تو وہ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ اور ایک اینٹیٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ڈائریل آئی بی ایس، کہ کسی بھی ہم میں سے کسی ایک کو جی اسہال لگ گئے اور گیسٹرونٹائٹس ہو گیا، تو اب اس کے بعد گیسٹرونٹائٹس تو ہمارا کنٹرول میں آ گیا، وہ تو اس سے تو ہمیں شفا مل گئی، لیکن اب ہماری آنتیں جو ہیں وہ اریٹیبل ہو گئیں، اور 3 سے 4 ہفتے کے لیے ہمیں وہی سمٹم آ رہے ہیں جو ہمیں ڈائریا میں آتے ہیں۔ تو وہ بھی بیسیکلی ایک لمیٹڈ ٹائم کا آئی بی ایس ہوتا ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم ہوتا ہے، جو بعض لوگوں میں جن میں آلریڈی آئی بی ایس ہو وہ بھی اس میں بھی ہو سکتا ہے، اور عام کسی بھی انسان میں ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر بھی پری بایوٹکس اور پرو بایوٹکس کا بہت زیادہ ہم پرچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آپ استعمال کریں، اور یہ تو گھریلو ریمیڈی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ڈاکٹر جو ہے دوائی کے طور پر پرسکرائب کر رہا ہے تو وہ کالونیز کو دیکھے گا کہ کتنی کالونیز کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے وہ پرسکرپشن دی جائے گی۔ ایک چیز جو ہم اس کے ٹاپک سے لحاظ سے ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کیا پری اینڈ پرو بایوٹکس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے؟
तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, जो तो एलिमेंट्स हमारी खुराक में प्री एंड पोस्ट प्रोबायोटिक्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उनका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अलबत्ता थोड़ा सा जो है बाज़ लोगों में जो है वो अफारा महसूस होना, पेट का फूलना, डकार आना या ज़्यादा गैस का होना, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को, अगर आप जानते भी होंगे कि प्याज खाने के बाद ऐसी फीलिंग आती है बाज़ औक़ात, तो वो तो एक अलग कैफियत है, लेकिन वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अलबत्ता जो अद्वियात की सूरत में दी जाती हैं प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, उनके अंदर बाज़ औक़ात जो है वो उनकी वजह से भी डायरिया का हो जाना, और ऐसे लोग जिनके मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है कमज़ोर है, तो उनमें बाज़ औक़ात डॉक्टर जो हैं इसको अवॉइड करते हैं। जिन लोगों में लबलबे की सोजिश है उनमें अवॉइड किया जाता है कि प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ना दिए जाएँ उस वक़्त तक वक्ती तौर पर। अलबत्ता ये सेफ़ हैं मेडिसिन की सूरत में भी और खुराक की सप्लीमेंट की सूरत में भी, तो मेरे ख़्याल में इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मेरे ख़्याल में हमें अपनी खुराक के अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक्स दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, और अच्छी ज़िंदगी जीने के जितने भी अच्छे तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।